बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो का दूसरा हिस्सा बहुत अहम तरीन है। आज मैं आपको अल्लाह ताला की 5 अहम हिकमतें और निशानियां बताऊंगी जो ये वाज़े करेंगी कि जब अल्लाह ताला किसी को सबसे अलग कर देता है इसके पीछे क्या राज होता है, और जब उसको आजमाइश से गुजारता है तो ये तन्हाई कैसे आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। आज की ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ख़ास है जो कमेंट बॉक्स में मुझसे यही सवाल पूछती हैं कि हम आजमाइश में हैं, मुश्किल में हैं, तन्हा हैं, हम क्या करें, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ऐसी वीडियो के लिए बनाने की वजह यही है कि उन बहनों के इन सवालात के जवाबात मैं दे सकूं, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये तन्हाई उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिकमत है, एक राज है, एक नेमत है, और अल्लाह ताला इनको अपने करीब करना चाह रहा है। इसी वजह से इनको आजमाइश में डाला। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आजमाइशों में महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे अल्लाह ताला की कौन सी ख़ास हिकमत और ख़ास राज हैं। वो ख़ास राज इन 5 निशानियों के अंदर मौजूद हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं जवाब दे दूंगी। लेकिन अपनी बारी का सब्र के साथ इंतज़ार ज़रूर किया करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ख्वाब मुख्तसर और जामे लिखा करें, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब तहरीर किया करें। जो बहनें बहुत लंबे मैसेजेस लिखकर भेजती हैं, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है और मैं ताबीर नहीं दे पाती, इसलिए इसका ख़ास ख्याल कीजिए। हर ख्वाब में अपनी मालूमात ज़रूर दीजिए। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहती हैं तो अपना मुकम्मल नाम वालिद के नाम के साथ तहरीर करके और अपना मसला लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आपके लिए दुआ करवा दी जाएगी। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला ख्वाब हमारी बहन फरीदा शाह ने लिख के भेजा है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में वाइट कलर का सूट, वाइट कलर का पर्स, वाइट कलर का जूता देखा है। सब में गोल्डन कलर के डायमंड लगे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब जूती टूटी हुई थी और साइज़ थोड़ा बड़ा था। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, ये मैं खुद लगा दूँगी, प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। बहन फरीदा शाह, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना देखना, सफ़ेद पर्स देखना, गोल्डन कलर के डायमंड लगे हुए देखना जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। नेकी और बुजुर्गी हासिल होगी, इज़्ज़त और मर्तबे में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा आपकी नेक दुआएं कबूल होंगी। लेकिन ख्वाब में जूती का टूटना और उसका बड़ा होना इस बात की अलामत है कि कोई रिश्ता आएगा जो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, तो इस पर बहुत गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस नेक ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। अगला ख्वाब हरीम की आईडी से पूछा गया है। वो लिखती हैं, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खुश रखे आपको सिस्टर, जज़ाकल्लाह सिस्टर। डियर, मैंने आज सुबह सवेरे ख्वाब में देखा कि मैं कोई दुआ कर रही हूँ, रोज़ अल्लाह ताला से मांग रही हूँ जो दुआ में, तो देखा कि उनके आने का वेट कर रही होती हूँ। और देखा कि हल्की सी बारिश हो रही है और जैसे हल्की सी धूप भी होती है। बहुत अच्छा
صاف آسمان لگ رہا ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ بولتی ہوں کہ جا کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر دعا مانگ لیتی ہوں اس بارش میں۔ پھر جو موجود ہے، جو مانگ رہی ہوں میں اللہ سے صبر کے ساتھ۔ میں ان میرڈ ہوں اور میری عمر 27 سال ہے۔ حریم، آپ کا خواب اچھا ہے۔ خواب میں ہلکی بارش دیکھنا، ہلکی دھوپ دیکھنا، اس کے علاوہ آسمان کو دیکھنا اور دل میں یہ کہنا کہ میں دعا کر رہی ہوں، اور اس بات کی نشانی ہے کہ جو مراد آپ کی ہے، جو دعائیں آپ دل سے مانگ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ آپ ذکر اور اذکار جاری رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی نصیب ہوگی۔ اگلا خواب ثانیہ شیخ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے ایک اور خواب دیکھا۔ 7 یا 8 بچے ہیں، وہ دیکھیں کہ مدرسے میں بچے تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں بہت تیز آواز میں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب اچھا ہے۔ آپ کے خواب کے مطابق آپ ہر فتنے اور شر سے محفوظ رہیں گی، امن اور سلامتی حاصل رہے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تیسرا کلمہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اگلا خواب فاطمہ محمد امجد کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ میں اور میری خالہ اور باقی کچھ گھر والے اکٹھے بیٹھے گروپ میں اللہ کے ناموں کو پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہی تھی، پر آگے جا کر مجھ سے آگے پیچھے ہو جا رہے تھے اور کبھی پڑھتے پڑھتے رک جاتی تھی۔ میری خالہ کو میں نے بتایا کہ مجھے اللہ کے نام آگے نہیں آتے ہیں۔ حقیقت میں بھی مجھے اللہ کے نام یاد نہیں تھے۔ سارا اس خواب کا مطلب، میری ایج 20 سال ہے، میں ان میرڈ ہوں، قرآن میں ریگولر پڑھتی ہوں اور نماز بھی پڑھتی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا بہت بابرکت خواب ہے، اور پھر آپ نے گروپ میں دیکھا کہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا رکنا اٹک جانا، یہ اور اچھا ہے کہ آپ کو اس کا دگنا ثواب حاصل ہوگا۔ آپ کوشش کیجیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نام یاد کر لیجیے۔ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ چونکہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں تو کوشش کیجیے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو قرآن کی سمجھ لگے۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جائیں گی اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب عرشی شیخ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 28 سال کی ہے، میں ان میرڈ ہوں۔ ابھی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور بہت دعا بھی کر رہی ہوں۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی، ایک بزرگ کا رقیہ سن کر سو جاتی ہوں۔ خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسجد میں گئی ہوں، وہاں کعبہ ہے۔ میں 2 نوافل پڑھتی ہوں اور سورہ یاسین پڑھنے کے لیے سورہ یاسین کی کتاب، تو کوئی کہتا ہے کہ 3 بار سورہ رحمان پڑھو۔ پھر میں اپنے نانی کے ہاں چلی جاتی ہوں۔ پھر دوبارہ میں مسجد کے دروازے پر آتی ہوں، مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے ایک دم قریب سے۔ پھر میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگ جاتی ہوں اپنی شادی کے لیے۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سسٹر، آپ کا خواب بھی بہت اچھا ہے۔ مسجد میں کعبے کو دیکھنا، 2 نفل ادا کرنا، سورہ یاسین کا دیکھنا، پھر کسی کا یہ کہنا کہ سورہ رحمان پڑھ لو 3 مرتبہ، پھر آپ نے 2 مرتبہ مسجد دیکھی، کعبہ دیکھا، اور بہت اچھا اس لحاظ سے یہ خواب ہے کہ آپ جو دعائیں مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوں گی۔ اور جس طرح گڑ گڑا کر آپ نے خواب میں دعائیں مانگی ہیں، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، خوشی اور مسرت ہاتھ آئے گی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا اہم ترین حصہ شروع کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی 5 اہم حکمتیں اور نشانیاں بتاؤں گی جو یہ واضح کریں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سب سے الگ کر دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے، اور یہ تنہائی کیسے آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے شور سے نکال کر تنہائی کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں سنوار سکے، ان کے دلوں کو مضبوط کر سکے، انہیں وہ حکمت سکھا سکے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبی تھا اور ایک وقت آئے گا جب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود دنیا میں تنہا ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہی خوش نصیب لوگ ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہی تنہائی دراصل وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم 5 حکمتوں اور نشانیوں کو سمجھتے ہیں جو یہ واضح کریں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سب سے الگ کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے اور یہ تنہائی کیسے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی آپ کے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کا دل کتنی آسانی سے بھٹک جاتا ہے؟ غیر ضروری باتیں، دنیاوی مقابلے، دوسرے کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرنا یا منفی صحبت میں آ کر ایمان کی روشنی کو دھندلا دینا، یہ سب آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی عطا کرتے ہیں، نہ کسی سزا کے طور پر، بلکہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے ایک قیمتی ہیرے کے متعلق سوچا؟ اگر اسے چمکدار اور محفوظ رکھنا ہو تو اسے دھول، مٹی اور ان چیزوں سے بچانا پڑتا ہے جو اس کی چمک کو مان کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل بھی ایک انمول ہیرے کی طرح ہے۔ اللہ جانتا ہے کچھ لوگ، کچھ تعلقات اور کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کے دل کی پاکیزگی کو کمزور کر سکتے ہیں، اور اسی لیے بعض اوقات وہ خود ہی آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کا دل محفوظ رہے اور آپ کا تعلق صرف اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں، مایوس نہ ہو، یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی محبت کو محسوس کریں اور اپنے دل کو اس کے نور سے بھر لیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے وہی دوست جنہیں آپ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو گئے، یا وہ رشتے جن کے بغیر جینے کا تصور بھی مشکل تھا ایک دم ختم ہو گئے۔ اس وقت شاید آپ کو لگا ہو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ خود کو تنہا، محروم اور کمزور محسوس کرنے لگے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہی لوگ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے، آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے تھے، اور وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہوں؟ بعض جدائیاں در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا راستہ آپ کو گمراہی میں لے جا سکتا ہے، چاہے آپ کو اس وقت یہ تکلیف دہ کیوں نہ لگے۔ یہ تنہائی دراصل ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ آپ سے دور ہو رہا ہے، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ وہ آپ کی تنہائی کو اپنی محبت، اپنی رحمت اور اپنے سکون سے بھر دینا چاہتا ہے۔ اسی حوالے سے دوسری نشانی اور حکمت یہ ہے کہ تنہائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سنہری موقع کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی بھی آپ کی تکلیف کو پوری طرح نہیں سمجھتا؟ آپ اپنی پریشانیاں دوسروں سے بانٹتے ہیں، لیکن ان کے جوابات اکثر آپ کی کیفیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ آپ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کاش کوئی ہوتا جو آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھتا، آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا، آپ کو وہ سکون دیتا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر کیا آپ نے غور کیا کہ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا؟ یہ دراصل اللہ کا بلاوا ہوتا ہے، ایک اشارہ کہ اب آپ کو اس دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اصل سہارے یعنی اللہ کو اپنا واحد سہارا بنانا ہے۔ جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم دوستوں، رشتہ داروں یا دنیاوی آسائشوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ہمیں تنہائی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ سب سہارے ایک ایک کر کے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے تھا، جو کبھی نہیں بدلا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ نمبر 3، اللہ کا پلان صبر مانگتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زندگی جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی ہو؟ آپ کے خواب، آپ کی محنت، آپ کی امیدیں، سب کچھ آپ کو منزل کے قریب لے جانے کے باوجود جیسے کہیں رک سے گئے ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن آپ خود کو ایک جگہ رکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ احساس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی دیر
انکار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو روک دیتے ہیں، آپ کو تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ اور بڑا بہترین تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انتظار آپ کو بیکار محسوس ہو رہا ہے وہی اصل سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ اللہ کا انتظار حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام پر روک کر آپ کے اندر تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کو سنوار رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک بہترین انسان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر انتظار کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد ایک بڑا انعام ضرور ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صبر روشنی ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جو آپ کو اللہ کی حکمت کو سمجھنے، اس کی پلاننگ پر یقین رکھنے اور اپنے دل کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وقت بہترین وقت ہے، یہ کوئی سزا نہیں بلکہ تیاری ہے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ نمبر 4، آپ کے ارادوں کی پاکیزگی کا امتحان۔ کبھی کبھی تنہائی بہت بھاری لگتی ہے، خاموشی، اکیلا پن جب ہر طرف چھا جاتا ہے، دوست دور ہو جاتے ہیں، اپنے بھی بیگانے لگنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ تنہا رہ گئے ہوں۔ یہ لمحے آپ کے دل پر بوجھ بن سکتے ہیں، آپ کو مایوس کر سکتے ہیں۔ آپ سوچنے لگتے ہیں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ کون سا غلط کام کیا کہ سب کچھ مجھ سے دور ہو رہا ہے؟ لیکن رکے، ہو سکتا ہے یہ اکیلا پن حقیقت میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھیڑ سے نکال کر آپ کی نیتوں کو خالص کر رہا ہو۔ یہ تنہائی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ان کی رائے، مشورے اور توقعات اکثر ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی خوشنودی کے لیے جینے لگتے ہیں، کبھی تعریف کا لالچ، کبھی بدنامی کا خوف، کبھی کسی کا دباؤ۔ یہ سب ہمارے اعمال کی نیتوں کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی عطا کرتا ہے تو وہ آپ کو موقع دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو پرکھیں۔ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے کر رہے ہوں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کر رہے ہوں یا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہ سوالات ہیں جو تنہائی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کا جواب صرف اللہ کے لیے بن جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ تنہائی میں انسان کی اصل نیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی ہمیں الگ کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنی نیتوں کو پرکھ سکیں۔ نمبر 5 اور آخری نشانی، اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کا حصہ یہ ہے کہ آپ ایک منفرد ذمہ داری کے لیے چنے گئے ہیں۔ کہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا راستہ دوسروں سے مختلف ہے؟ جیسے سب لوگ ٹھیک چل رہا ہو مگر اچانک لوگ آپ سے دور ہونے لگے، مواقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور آپ خود کو تنہائی میں محسوس کرنے لگیں۔ لیکن یہ سب ایک بڑی تیاری کا حصہ ہے۔ تنہائی دراصل اللہ کی خاص تربیت ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی ذمہ داری کے لیے چنتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں دنیا کی بھیڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ تنہائی عطا کرتے ہیں جہاں ان کی روح کو نکھارا جاتا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، انہیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں، ان کے ارادوں کو پاک کر دیتے ہیں، ان کے دل کو ہر غیر ضروری تعلق سے آزاد کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کی آج کی آزمائش، آپ کی آج کی تنہائی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں یا آپ تنہائی میں ڈال دیے گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں، یہ اللہ کا انکار نہیں بلکہ اس کا خاص انتخاب ہے۔ آپ کی تقدیر عام لوگوں جیسی نہیں، آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سفر پر صبر کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں لگ جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا آپ اپنی کہانی کے اسباب کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ دل سے محسوس ہو رہے ہوں تو اپنے دل میں ایک دعا مانگیے، یا اللہ میری تنہائی کو میرے لیے ایک طاقت بنا دے، میرے ایمان کو مضبوط کر دے، مجھے وہ بنا دے جو میں بننے کے لیے پیدا ہوا تھا۔
آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی